उसे ये हक है वो हमें थोड़ा दुख भी दे, खुशियाँ भी तो वो बेशुमार देता है। जी हाँ नाज़रीन, खुशियाँ और गम जो हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा है। खुशियाँ और गम जो हैं वो ज़िंदगी में चलते रहते हैं। बहारें और ख़ज़ाएँ जो हैं वो आती रहती हैं, ख़ज़ाएँ जाती हैं तो बहारें आ जाती हैं। और हम अक्सर वक़्त सोचते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी यूं ही ख़ज़ाओं में जो है वो गुज़र रही होती है, मुश्किलात से गुज़र रही होती है, तो हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो यूं ही मुस्तकिल जो है वो चलती रहेगी। कोई हल जो है वो हमारी मुसीबत का जो है वो दस्तयाब नहीं हो सकेगा। सद्देबाब जो है वो क्या होगा हमारी परेशानियों का, हमारी मुसीबतों का। तो मुसलमान जो हैं उन पर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है कि अल्लाह ताला ने हर परेशानी, हर मुश्किल का हल जो है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो है बता दिया है। अब तो हम हर परेशानी का हल जो है कुरान पाक में जो है हम ढूंढ सकते हैं। हम जैसे आम लोग तो इतना नहीं जानते कि कौन सा वजीफ़ा हमारे लिए मुंतखब होगा, कौन सा वजीफ़ा कौन सी परेशानी को जो है वो ख़त्म कर सकेगा। तो जैसे कि रूहानी स्कॉलर होते हैं मेरे प्रोग्राम में, रोज़ाना आपकी खिदमत में पेश होते हैं रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर। इल्म की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में तमाम तर जो है आपकी रहनुमाई करेंगे। अपना बहुत सा बेशकीमती वक्त निकाल कर यहाँ मौजूद होते हैं अपने बहुत सारे इल्म के साथ, जिसका जो है आपको ही फ़ायदा होता है। जो लोग परेशान होते हैं, परेशान हाल होते हैं, हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जैसी शख्सियत, ज़्यादा इल्म वाली और मारूफ शख्सियत जो है यहाँ मौजूद हैं आपकी खिदमत के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए। तो इसी तरह खल्क इंसानियत की खिदमत का एहसास लिए यहाँ मौजूद रहेंगे रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर। तमाम तर प्रोग्राम में आपकी रहनुमाई करेंगे, आपके मसले मसाइल जानेंगे। टीवी स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं, नंबर पर जो है आप रब्ता करके कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर से आपकी परेशानियाँ जानकर, आपका बायोडाटा जानकर आपकी रहनुमाई करेंगे। तो हमें कॉल करें, हमें अपनी खिदमत का भी मौका दीजिए। और रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को जो है मैं वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में। अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर यहाँ मौजूद हैं, इनके बेशकीमती वक्त का भरपूर इनका आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा साद अख्तर। वालेकुम अस्सलाम इस्मा बेटी। जी साहिबजादा साद अख्तर, कैसे हैं आप? आज क्या कहेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में? बेटा आप सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है, सब कुछ ठीक ठाक है, हर चीज़ रवा दवा खूबसूरती से चल रही है। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है। हाँ, और आपने पूछा मैं क्या कहना चाहता हूँ प्रोग्राम के शुरू में, तो चूँकि 2 दिन हमसे हमारी और आपकी जुदाई होती है, तो आज 2 दिन के वक्फे के बाद मिलते हैं, कुछ बातें शेयर करनी होती हैं, आपकी लाइव कॉल्स भी लेनी होती हैं, आपकी ईमेल्स होती हैं वो भी देखनी है, आपके किए हुए सवालात हैं उनका जवाब भी देना होता है। सवालात तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। उन्होंने मेरी रहनुमाई के लिए पूछा, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे प्रोग्राम के मुताल्लिक़ ये क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये दीनी और फ़िकी सवाल है। इसका बहरहाल मैं उनको तो जवाब दे दिया था। बाद में मुझे ख्याल आया कि हम तो यहाँ इस प्रोग्राम में हर चीज़ को डिस्कस करते हैं जो दीन के मुताल्लिक़ हो, भलाई के मुताल्लिक़ हो, इंसानियत के मुताल्लिक़ हो, तो क्यों ना अपने इस प्रोग्राम में भी उनके इस क्वेश्चन को शेयर कर लिया जाए। मैं नाम लिए बगैर बात करूँगा। तो ये मुझे बोल्टन कोई जगह थी, वहाँ से ये कॉल आई थी और वो पूछ रहे थे कि मैंने एक शख्स को कुछ रकम, उन्होंने तो तादाद भी बताई, इतनी रकम मैंने उनको दी, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वो रकम मेरी अदा कर सके। मैंने बड़ा अरसा कोशिश की, जब वो इस काबिल थे तो उन्होंने वापस नहीं किए। बाद अज़ां उनकी अपनी गलतियों की वजह से वो अपना पैसा ज़ाया कर चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता कि उनके पास पैसे हैं कि नहीं हैं। तो क्या मैं उनसे कानूनी तकाज़े के मुताबिक उनसे कानूनी चाराजोई करूं या ना करूं? मैंने उनसे कहा कानूनी चाराजोई के मामलात में हम नहीं आते, वो आप जाने और उनका काम जाने। लेकिन आपने चूँकि मुझसे रहनुमाई दीन इस्लाम, दीन के हवाले से पूछा, तो मैं बता दूं कि दीन हमारा ये कहता है कि सब सुन लें कि अगर आप किसी को रकम देते हैं और वो रकम देने के काबिल नहीं रहता, अगर आपको पक्का यकीन हो जाए कि ये देने के काबिल नहीं है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी रज़ा के लिए उसको माफ़ कर दो, मेरी रज़ा के लिए उसे माफ़ कर दो। अगर आपको यकीन है कि वो नहीं दे सकता, तो उसकी कब्र भारी रखने या उसको परेशान रखने या उसको अजियत में रखने या उसके लिए मज़ीद तकालीफ़, हो सकता है कि वो शख्स ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, तो उसको उसकी माफ़ी तो नहीं हो सकती जब तक कि आप उसे माफ़ ना करें। तो अल्लाह ताला यहाँ एक रेमेडी, एक हल रख छोड़ा है कि आप महज अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ कर दें।
اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، کسی کی خوشی کے لیے نہیں۔ میں نے بھی ان کو یہی جواب دیا۔ اب آپ بھی جو سننے والے ہیں، باقی آپ کی مرضی، آپ نہیں معاف کرنا چاہتے، آپ ان کی اولاد سے تقاضا کرنا چاہتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ آپ ان کے لوائقین کوئی بھی اس کی مسز سے تقاضا کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اگر آپ براہ راست اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا ایک بہت بڑی مقام ہے، جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اس سے بھلا اور کیا چاہیے؟ نہ جانے اللہ تعالیٰ جب رضا سے مراد راضی ہونا، نہ جانے جب اللہ آپ سے راضی ہو جائیں تو آپ نے ان سے اگر 12,000 پاؤنڈ لینے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے عوض کئی پاؤنڈ اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے، تو لیکن پھر بات یہی ہے کہ اسلام قدغن زبردستی نہیں ہے، صرف کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے تو ہم سارا وقت، ساری زندگی بھی گزار دیں تو تھوڑی ہے، جب ایک چھوٹے سارے عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ضرور نیکی کا کام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ صرف میری سجیشن ہے، میں اسٹرانگلی آپ کو نہیں کہہ رہا۔ جو میں نے ان کو ٹیلی فون پہ بات بتائی وہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن پھر بتا دوں گا، زبردستی نہیں کہ کوئی کسی کا قرض معاف کر دے، اپنی مرضی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی معاف کرنا چاہے تو ضرور کر دے۔ یہ شروع میں بات میں کرنا چاہتا تھا آپ لوگوں سے، جو کہ کل ہوئی تھی بات، تو کل سے میرے دل میں یہ بات اٹکی ہوئی تھی کہ میں اپنے ناظرین جو ہیں، جو شوق سے پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ ان کے علم میں اضافہ بھی ہو جائے۔ دینی اعتبار سے یہ میں نے بات کی ہے۔ جی، بہت ہی خوبصورت بات کی روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر نے۔ تو ہم اور بھی، جیسا کہ آپ کی فرمائش ہے کہ آپ دینی واقعات جو ہیں وہ سننا چاہتے ہیں، بہت خوبصورتی سے دینی واقعات بھی جو ہے ہمیں بتاتے ہیں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر۔ ہر پروگرام میں جو ہے آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کے اسلامی نالج میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ میں واقعے کا ذکر کیا ہے تو ایک واقعہ بلکہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ واقعات پہلے واقعی یہ گلہ کافی ہے کہ آپ واقعات اب نہیں سناتے۔ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دینی واقعات ہوتے ہیں، شروع ہوتا ہے، اس دوران کال آ جاتی ہیں تو واقعہ پھر رک جاتا ہے۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی واقعات ذہن میں ہوں تو آپ سے ضرور بتا دیے جائیں۔ ایک دفعہ ایک غزوہ اس کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت کی ہو۔ عام جنگ کسی کو روانہ کر دیں تو وہ جنگ پہ روانہ کر دیں، اسے جنگ کہا جائے گا، لیکن جس میں آپ خود شامل، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ ایک غزوہ سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ آپ نے دوپہر کے وقت کسی جگہ آرام کی غرض سے رکے، آپ تمام صحابہ کرام تھے، تو دیکھا کچھ لوگ پہلے وہاں موجود تھے۔ آپ نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو آپ نے تبسم فرمایا، خوش ہو گئے، اور وہاں بیٹھے تھے تو ایک عورت جس کی گود میں ایک بچہ تھا، اس کو دیکھا کہ اس نے لکڑیاں اکٹھی کر کے انگیٹھی جسے کہتے ہیں وہ جلانی شروع کر دی، خوب اس کو ہوا دی۔ جب آگ روشن ہو گئی، الاؤ جل گیا، تو اس اپنے بچے کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو کہتے ہیں مجھے ایک جواب دیجئے کہ میں ماں ہوں، کیا میں اپنے بچے کو اس آگ میں پھینک سکتی ہوں؟ آپ پر لرزہ طاری ہو گیا، آپ پر لرزہ طاری ہو گیا، آپ پریشان ہو گئے، کیونکہ اس نے اگلا جو فکرہ کہا وہ بہت ہی واقعی بہت تکلیف دہ فکرہ تھا کہ کیا میرا اللہ جو 70 پیار کرنے والی ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں جہنم میں ڈالے گا؟ یہ بات سننے کے بعد آپ پر لرزہ طاری ہو گیا، آپ پریشان ہوئے، متغیر ہوئے، لیکن آپ نے ہمت سے کام لیا اور اس کے بعد فرمایا اللہ بلا شبہ سرکش، باغی، مشرک ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی اس بات میں بھی آپ دیکھ لیجئے کتنی پیاری سی بات چھپی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا جو مشرک، مرتد، یعنی مرتد تو واجب القتل ہوتا ہے نا، جو دین بدل لیتا ہے، اس کے علاوہ شرک کا کرنے والا ہو اور پاک باز عورت پہ تہمت لگانے والا ہو، ہمسایوں پر ظلم کرنے والا ہو، یہ باتیں پہلے بھی میں آپ پروگرام میں بتا چکا ہوں۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز پنجگانہ ادا کریں۔ اس سارے واقعے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں، قرآن پاک چھوڑ دیں، حج نہ کریں، زکوٰۃ ادا نہ کریں، یہ ہم پر فرض ہیں، پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، لیکن ہمیں اضافی طور پر ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
یہ توکل اور یہ یقین ہمیں رکھنا چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اب میں ڈھونڈ کے ایسے لایا کروں گا جو مختصر ہوں گے, جو مکمل بھی ہو جائیں, کیونکہ میں نے یاد ہے کہ پچھلے ہفتے ہم نے اصحاب کہف کے بارے میں واقعہ شروع کیا جو آج تک مکمل نہیں ہو سکا. تو پھر میرے اندر بھی تشنگی باقی رہتی ہے کہ میں پوری بات نہیں بتا سکا. پھر آپ کو میں کہتا ہوں آپ قرآن پاک کی فلاں صورت پڑھیے, اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں, اس میں یہ مل جائے گا. یہ سورہ کہف ہے, اس کے اندر اصحاب کہف کے بارے میں بھی ذکر ہے اور یاجوج ماجوج ان کا بھی ذکر ہے. اور سورہ کہف ناظرہ یعنی دیکھ کے پڑھنا بھی خاصی مشکل ہے, لیکن پڑھنی دوبارہ ہے. تو ایک فتنہ ہے جو کہ دین اسلام نے واضح طور پہ فتنہ دجال کا ذکر کیا ہے. وہ اس فتنہ دجال سے صرف وہ لوگ بچ سکیں گے جو بکثرت آیت الکرسی پڑھتے رہیں گے اور سورہ کہف کی آخری 10 آیات جو پڑھا کریں گے. ان کے لیے آسانیاں اور رحمت پیدا ہوگی, وہ اس دن فتنہ دجال سے بچ پائیں گے. ہمیں تو اپنا ایمان عزیز ہے, ایمان اگر سلامت ہے تو سب ٹھیک ہے. اب میں نے یہ بات آپ کو اتنی امپورٹنٹ بتائی ہے کہ سننے والے جو ہیں, جو ویجیلنٹ ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہم اس فتنہ سے بچ جائیں, ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں, ہم ایمان کی حالت سے اس دنیا میں اٹھیں, تو ان کو چاہیے کہ نہ صرف وہ خود آیت الکرسی بکثرت پڑھا کریں بلکہ سورہ کہف کی آخری 10 آیات یاد کر لیں اور انہیں بکثرت پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ تعالی ایمان کی حالت میں وہ لوگ اٹھائے جائیں گے. موت تو ایک دن آنی ہے, اگر اللہ کی رضا اس میں شامل ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو, اس حالت میں اٹھائے جائیں تو مسلمان کو اور کیا چاہیے. تو ان چیزوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ پروگرام میں شیئر کرتا رہتا ہوں, اس میں الٹیمیٹلی سب کا بھلا, سب کا فائدہ ہوتا ہے. سراب اسبا بیٹی, اب آپ کی طرف کیا کوئی کال ہے یا یہ ای میل ڈسکس کریں؟ ہم میلز جو ہیں کچھ وقت میلز کے لیے مختص کر دیتے ہیں, پھر ہم جو ہیں کالز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری کریں گے. ہاں, پروگرام میں اب چاہیں تو آپ لوگ جس وقت چاہیں کال کر لیں. اس وقت پروگرام کے دوران جو ڈی ایم ڈیجیٹل کے آفیشیل نمبر ہے ان پہ کال کر لیجئے گا, اور پروگرام ختم ہونے کے بعد جو نیچے 2 نمبر میرے نام کے ساتھ گرین سٹپ میں چل رہے ہیں ان نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ابھی آپ ان پروگرام کے دوران جو ڈی ایم کے آفیشیل نمبر اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں وہاں کال کر لیجئے گا. جی بالکل, آپ ٹی وی اسکرین پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں, نمبرز پر جو ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. روحانی اسکالر صاحب زبر سعد اختر آپ کی رہنمائی کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. کوئی آپ کو مسئلہ ہے, روزگار کے سلسلے میں آپ پریشان ہیں, کاروبار کے سلسلے میں پریشانیاں پیش آ رہی ہیں, آپ کو اپنی زندگی کی بہتری کے لیے آپ وظائف لینا چاہ رہے ہیں, شادی کے سلسلے میں آپ پریشان ہیں, اور بھی بہت سی الجھنیں ہیں, نفسیاتی مسائل ہیں, صحت سے متعلق آپ کو مسائل ہیں, تو آپ کال کر سکتے ہیں, وظائف جانیے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی تمام تر پریشانیاں دور کریں گے. ہم جو ہیں آپ کی اسی طرح رہنمائی کرتے رہیں گے. یہ ابھی آپ نے ایک بڑی اچھی ساری بات کی, پریشانیوں کا ذکر کیا, تو اس میں مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ رہی ہے, ان مع العسر یسرا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے نا. ابھی اس پر بیٹی نے بات کی تو اس کے حوالے سے مجھے قرآن پاک کی آیت مبارکہ یاد آ گئی, ان مع العسر یسرا. بے شک اللہ تعالیٰ نے مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے. یہ قرآن جب کہہ رہا ہو تو پھر باقی کیا رہ گیا. اب ضرورت تو اس بات کی ہم اسے حل کو تلاش کریں. جب تلاش کریں گے تو ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی, مشکلات ختم ہوں گی, بیماریاں ختم ہوگی, تکالیف ختم ہوگی, گھریلو بے سکونی ختم ہوگی, سکون آئے گا, آسانیاں آپ کی زندگی میں آئیں گی. جب اللہ کہہ رہا ہو تو پھر ہمیں کسی قسم کا شک کرنے کی ضرورت نہیں. یہ آیت مبارکہ معمولی نہیں ہے, یہ اتفاقاً میرے ذہن میں آ گئی کیونکہ بیٹی نے بات کی. تو ایک کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ سے مزید بات چیت کرتے ہیں. جی بالکل, رہنمائی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. کالر ہیں ہمارے ساتھ لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے فرا, اور میں اپنے فیوچر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. آپ شادی شدہ ہیں؟ پریشانی ہے. فرا, آپ شادی شدہ ہیں؟ جی میں شادی شدہ ہوں, میری 2 بیٹی ہیں. ماشاءاللہ. شوہر کا نام بتائیے. شبیر ریاض. شبیر ریاض. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ ڈلبی سے. آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر ہے 29 سال. 29 سال. آپ نے بتایا, ٹھیک ہے, پھر سے بتائیے. یہ سے پوچھنا ہے یہ پریشانی کیوں ہر طرف سے, اور یہ بتا کے کچھ پڑھنے کے لیے, اور یہ بھی پوچھنا تھا کہ میری 2 بیٹی ہیں, تو آئندہ کیا کوئی خوشخبری ہے یا نہیں؟ اچھا فرا بیٹی, اگر مناسب ہو تو اپنے ہسبینڈ کا نام دوبارہ بتا دیجیے. شبیر ریاض. ٹھیک ہے, آپ کو میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں. میں ابھی آن ایئر آپ کو جواب دے, کاغذ پینسل لے لیں,
اور کا جو تسبیح بتاؤں گا وہ نوٹ کیجئے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہیں آپ کی تمام تر پریشانیاں اور مشکلات جو ہیں انہیں دور کریں گے۔ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو بھی آپ کو وظائف بتاتے ہیں آپ ان کا خلوص دل سے ورد کیجیے گا۔ صاحبزادہ سعد اختر کی دعا ہے آپ کے ساتھ۔ جی ہاں فرا بیٹی، آپ نے ایک تسبیح اپنا معمول بنا لینی ہے، یا باریو یا اللہ، جو خاص خواہش کا آپ نے اظہار کیا 2 بیٹیوں کے بعد، یا باریو یا اللہ، کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں، 100 مرتبہ یا باریو یا اللہ، پھر ایک بار درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ دیجئے۔ یہ 2-3 منٹ کی تسبیح 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت کر لیجئے گا۔ اور باقی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی زیادہ پریشانیاں، شبیر صاحب اگر آپ کے ساتھ ہیں تو ماشاءاللہ وہ تو بڑے کمفرٹیبل نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال ضرورت پڑنے پہ جو میرے نام کے ساتھ نمبر ڈسپلے ہے وہاں بات کر لیجئے گا، تفصیلاً بات بھی ہو جائے گی، اور پھر میں پوچھوں گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ شبیر صاحب تو مجھے ٹھیک لگ رہے ہیں آج کل۔ اگر بہرحال میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں کہ آپ اپنے دونوں کے درمیان کسی کو آنے نہ دیجیے گا، یہ آپ کے حق میں بہت بہتر، بہت فائدہ مند رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یا باریو یا اللہ کی تسبیح اپنا معمول بنا دیجیے، رکھیے، کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں، پھر 100 بار یا باریو یا اللہ، یا باریو یا اللہ، یا باریو یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس نعمت سے بھی، بیٹے جیسی نعمت سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے۔ صاحبزادہ سعد اختر کی دعا سے اور بتائے ہوئے وظائف سے بہت لوگ فیض یاب ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی جو ہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی گھر میں جو ہیں وہ خوشیاں لائیں گے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ تمام تر آپ کی گھریلو تمام تر پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہوں۔ ناظرین پھر سے آپ کو بتاتے چلوں کہ جس طرح فرحہ نے ہمیں کال کی، اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کیے، انہوں نے اپنا نام بتایا، اپنے شوہر کا نام بتایا، اپنی عمر بتائی۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ اپنا نام بتائیں گے، اپنے والد کا نام بتائیں گے اور اپنی عمر بتائیں گے، اور پھر ہم سے جو ہے اپنا مسئلہ پریشانی ہم سے شیئر کیجئے۔ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو اس کا حل بتائیں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے۔ جس طرح فرحہ کی جو ہے انہوں نے رہنمائی کی، ان کو وظائف بتائے، تو آپ بھی اپنا مسئلہ پریشانی شیئر کر سکتے ہیں۔ ٹی وی اسکرین پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، نمبرز پر جو ہے آپ نے کال کر کے جو ہے رابطہ کرنا ہے۔ رابطہ جو ہے آپ کا ہوگا روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر سے، جو کہ علم کی روشنی سے مالا مال ہیں، آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ایک اور کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام روبینہ ہے اور میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ روبینہ، اپنے بیٹے کا نام بتائیے۔ نوید چودھری۔ نوید چودھری، اور والد کا نام بتائیے نوید چودھری کے۔ ناصر محمود چودھری۔ ناصر محمود چودھری، اور عمر بتائیے نوید چودھری کی۔ 25۔ 25، ٹھیک ہے۔ کیا آپ پوچھنا چاہیں گے آپ بیٹے سے متعلق؟ اس کو پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کو کیا پرابلم ہے، ہر وقت وہ غصے میں رہتا ہے اور اس کو کام بھی نہیں مل رہا۔ ٹھیک ہے، بیٹا آپ کا کہاں ہوتا ہے؟ ادھر ہی میرے پاس۔ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ لیوپور سے۔ اچھا نیوکے، ٹھیک ہے، لیوپور سے آپ نے کال کی۔ آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں غصے میں رہتا ہے اور اس کو کام بھی نہیں کوئی ملتا۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو میں تسبیح بتاؤں گا تو وہ نوید بیٹا آپ کا کر لے گا کہ آپ کریں گی؟ میں کروں گی۔ اچھا وہ نہیں کرے گا؟ جی نہیں۔ چلیے، ویسے اگر وہ کرتے تھے تو بہت اچھی بات تھی، لیکن چلیے آپ ماں کام ہیں، مل جائے گا، یہ بڑی پریشانی ہے۔ 25 کا ہو گیا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ میں تو یہ مشن لے کے اٹھا ہوں کہ لوگوں کا مایوسی سے نکالنا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اب میں صرف رہنمائی کروں گا، رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات کریں گے۔ آپ کاغذ پینسل پاس رکھیے، تسبیح نوٹ کیجئے اور اس کو کیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو بہتر روزگار عطا فرمائے۔ والدہ تھی اپنے بیٹے سے متعلق پریشان تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو غصہ اور جو غم غصے میں رہتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ دور کرے۔ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کو وظائف بتاتے ہیں۔ اچھا صاحبزادہ سعد اختر ساتھ ہی ہم کالر لے لیں، پھر ضرور ان کو بتا دیں گے۔ جو آپ جو ہیں ویٹ کیجئے، نوید چودھری سے متعلق جو ہے آپ کو وظائف ابھی بتا دیتے ہیں۔ پہلے ہم ایک اور کالر سے بات کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ السلام۔ جی بتائیے، اپنا نام بتائیے۔ جی میرا نام عرفانہ فیاض ہے۔ مجھے اگلے سال شادی کرنی ہے، تو پوچھنا تھا کہ بہتر ہوگا یا نہیں۔ نام دوبارہ؟ عرفانہ خیام۔ اپنے والد کا نام بتائیے۔ کیا نام ہے؟ عرفانہ خیال کے خیام؟ جی فیاض۔ عرفانہ فیاض، ٹھیک ہے۔ جی۔ اپنے والد کا نام بتائیے۔
ان کا نام محمد فیاض. मोहम्मद फयाज. और आपकी उम्र? मेरी उम्र 28. 28. शादी आपकी किन से होने जा रही है? उनका नाम? का सुना जो कि अल्लाह ताला माफ़ करे, दावे करते हैं कि हाँ ये हो गया तेरा काम, ऐसा हरगिज़ नहीं. हमारी क्या मजाल. मैं अपनी ज़ात के बारे में कह सकता हूँ कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अपना प्रोग्राम छोड़ के बाहर जाना भी मुझे नसीब होगा कि नहीं. ये इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, लेकिन अल्लाह ताला से मदद मांगना हम पर फ़र्ज़ है. अल्लाह ताला की हम्दो सना करना हम पर फ़र्ज़ है. अल्लाह के आगे झुक जाना ये हम पर फ़र्ज़ है. वो मालिक कायनात है, वो सत्तार है, गफ़ार है, कादिर मुत्तलिक है, समीउल अलीम है. तो हम क्यों ना उसको पुकारें, उससे मदद मांगे. तो अल्लाह ताला तो हर वक्त मुंतज़िर हैं कब मेरा बंदा मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं. तो इसलिए हम आपको जब हमें कॉल करते हैं तो आपका हम क्यों बड़ा ज़ोर देते हैं कि प्लीज़ पहले अपना बायोडाटा हमें दें, अपनी मुकम्मल तफसीलात दें. जब तफसीलात आपकी इसपा बेटी लेती है, मैं भी नोट करता हूँ, ये भी नोट करती हैं, तो उसके बाद फिर मैं आपके मिजाज को परखता हूँ, आपकी एज के हिसाब से आपकी आदत को देखता हूँ. उसके बाद आपके हालात और वाक़यात और आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन को रखते हुए फिर मैं आपको एक तस्वीर बताता हूँ. उसके बाद मेरी हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है कि इस तस्वीर को इग्नोर नहीं करना, इस तस्वीर को कीजिए और फला पाइए. अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे. और इसके एवज़ में आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मेरे हक़ में दुआए खैर फरमाएँ. अल्लाह ताला मुझे सिद्क़ फरमाए और मैं इसी तरह आपकी खिदमत करता रहूँ और आता रहूँ. और जिस सिलसिले में DM डिजिटल का भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने ये मौका फ़राहम किया हुआ है कि मैं अब बराह रास्त आपसे हम कलाम होता हूँ और लोग फैज़ याब होते हैं. अल्लाह ताला DM डिजिटल को भी खूब तरक्की अता फ़रमाए. जी इंशाल्लाह खल्क़ इंसानियत की खिदमत का एहसास लिए यहाँ हम मौजूद हैं. रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर इस एहसास से जो है आपकी रहनुमाई करते हैं. कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो है आपको हर मुसीबत का जो है हल आपको बताते हैं. आप अपनी जो गोल जो है आप अचीव करना चाहते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको रास्ते बताए जाते हैं कि किन रास्तों से गुज़र कर जो है आप जो है अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं. अल्लाह ताला से अपनी बात मनवा सकते हैं. अपनी जो दुआएँ हैं वो अल्लाह ताला से जो है आप जल्द कबूल फरमा सकते हैं. तो नाज़रीन परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए. जो परेशानियां हैं, गम हैं, ये ज़िंदगी का जो है हिस्सा होती हैं. हम बाज़ औक़ात सोच लेते हैं कि जो है परेशानियां, इनसे पता नहीं छुटकारा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा. मुस्तकिल समझ लेते हैं कि वक्त जो है वो यूं ही गुज़रता जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है. अल्लाह ताला की जो है अपने बंदों पर बहुत रहमत है. अल्लाह ताला ज़रूर रहमत करता है और इंशाल्लाह आपको तमाम परेशानियों से छुटकारा हासिल होगा जब आप उसकी तरफ रजू करेंगे. एक और कॉलर मौजूद है लाइन पर, उनसे बात करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. जी क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? और मैं अपने हस्बैंड के बारे में सहारा करवाना चाह रही थी. काफी अर्से से हम दोनों नाराज कैफत कर रहे थे. पूछना चाह रहे थे क्या कुछ रास्ता है सहारे में कि वो नामा हो सकता है या वापस? ठीक है, पहले अपना नाम बताइए हमें. मीना. समीना. और आपके शोहर का नाम? वसीम. वसीम. आपकी उम्र? about 35. और उनकी उम्र कितनी है वसीम साहब की? वो भी 36 है. 36. और आप इस वक्त कहाँ हैं, किस शहर में हैं? और वो कहाँ होते हैं? वो भी यहीं पे 2 दिन छोड़ के. अच्छा ठीक है. नाराज़गी है और आपके बच्चे भी हैं? ठीक है, अभी हम आपको इसका जवाब देते हैं. आप चाहते हैं कि जल्द आप दोनों की सुलह हो जाए. ठीक है, अभी आपको ऑन एयर जवाब देते हैं. जी समीना थी हमारे साथ मौजूद, जो है घरेलू झगड़ों की वजह से जो है परेशान हैं. हस्बैंड के साथ जो है रवैया जो है दोनों का ठीक नहीं. इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो है वो उनकी ठीक तरह नहीं गुजर रही. तो हमारी दुआ है खलूस मोहब्बत जो है अल्लाह ताला इन्हें अता फरमाए, जो है मोहब्बत के साथ इन्हें रहने की तौफीक अता फरमाए. आमीन आमीन. जी जी अस्मीना बेटी, आपने जो बातें मैं कर रहा हूँ उनको तवज्जो से सुनना है. एक तस्बीह करनी है, या माने हो या अल्लाह. दुरूशी पढ़ें 100 मरतबा, या माने हो या अल्लाह, फिर दुरूशी पढ़ें और आमीन कहिएगा. और इसके अलावा आप आखिरी तीनों कुल ये पढ़िए, आयतुल कुर्सी पढ़िए और सूरह हशर की आखिरी 3 आयात सुबह और सूरह हशर की वही आखिरी 3 आयात शाम को पढ़ें. बाकी जिस वक्त चाहें आप पढ़ लें, तस्बीह जब मर्ज़ी कर लें, आयतुल कुर्सी जब मर्ज़ी पढ़ लें, लेकिन सूरह हशर की आखिरी 3 आयात सुबह और शाम कीजिएगा. लेकिन
پھر بھی یہ بتا دوں کہ معاملہ آپ کا خاصا پیچیدہ نوعیت کا ہے، بہت بہتر ہوگا پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے، جو نچلے دیے گئے نمبر ہیں ان پہ آپ ضرور رابطہ کیجیے گا، میں مزید اس پہ آپ کو کچھ بتاؤں گا تاکہ آپ کا معاملہ جلد از جلد اچھے انجام تک پہنچے، آپ کا معاملہ سیٹل ہو جائے۔ کچھ آپ بھی اپنی تحقیقات اور آپ کو جو تکرار جو آپ کرتی ہیں اس پہ آپ کچھ کمی کریں، صبر تحمل پیدا کیجئے، وہ بھی کچھ نرم رویہ اختیار کریں۔ بس یہی باتیں میں آپ کو مزید بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ صحت کا بھی خیال کریں، اپنی الرجی پرابلم کی طرف بھی توجہ دیں۔ یہ ساری باتیں پھر جب مجھے پروگرام کے بعد کال کریں گی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کی زندگی میں انشاءاللہ کافی کچھ بہتری اور سکون آ جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ جی پروگرام کے بعد بھی جو ہے آپ رابطے میں رہیے گا، صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے۔ ایک اور کالر موجود ہے لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے کال کی؟ میرا نام طاہرہ صدر ہے اور میں نے سے کال کی ہے۔ طاہرہ؟ ہیلو جی جی طاہرہ؟ ہاں جی طاہرہ صدر۔ طاہرہ فضل، جلدی سے بتائیے گا آپ کے ہسبینڈ کا کیا نام ہے؟ محسن ندیم۔ محسن ندیم جی۔ آپ کی اندازاً عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے 26 سال ہوگی۔ کہاں سے کال کی آپ؟ 1988 میں نے اسپین سے کی ہے۔ کہاں سے کال کی؟ اسپین سے۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں سوال، آپ کیا پوچھیں؟ میں اپنا استعمال کروانا چاہتی ہوں، مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے کسی نے بڑا جادو گنا خرید اس طرح کے بڑے اولاد کی۔ ٹھیک ہے، ہیلو جی ہیلو، ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے، جو کالر تھی ہمارے ساتھ موجود، تو جو آپ نے پریشانیاں جو ہیں اپنی بتانا چاہ رہی تھی اور آپ نے جو ہے اپنا بایو ڈیٹا بتایا ہوا، جو کچھ آپ نے بتایا کال میں، صاحبزادہ سعد اختر جو ہے اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، تو آپ جو ہیں پروگرام کے بعد بھی رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر چل رہے ہیں اور صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی رہنمائی کریں گے، کیونکہ آپ کا مسئلہ جو ہے ہم ٹھیک طرح نہیں جان سکے اور پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ جن جو حضرات ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارے ساتھ بات نہیں کر سکے، رابطہ نہیں کر سکے، آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے جو ہے ہم نے یہ بھی چیز پیدا کیا کہ پروگرام کے بعد بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کل جو ہے وہ 14 اگست ہے، ملک کی سلامتی کے لیے جو ہے آپ دعا گو رہیے۔ تو جو ہے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور صاحبزادہ سعد اختر کو آپ دیجیے اجازت، لیکن پروگرام کے اختتام میں صاحبزادہ سعد اختر سے جانتے ہیں کہ آپ کیا کہیں گے ملک کی سلامتی کے حوالے سے۔ میں یہ کہوں گا اب سوچ بچار کا ٹائم نہیں ہے، یہ وقت دعا کا ہے، آپ دعا کیجئے ملک کی سلامتی کے لیے، تہ دل سے دعا کیجئے، اس سے زیادہ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ تہ دل سے پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کیجئے۔ بہت شکریہ جی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو جو ہے وہ سلامت رکھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اور صاحبزادہ سعد اختر کو اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ کوئی بات نہیں، وہ جمعے کو لینا ہے، میسج جمعے کو لینا ہوتا ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، پروگرام اچھا گیا، آج تو بہت کیا اچھا میں نے تو نہیں کالز کی ریشو بھی اور اچھی کال آئی ہیں آج۔ یہ جو لاسٹ کال تھی اسے میں نے کہہ دیا، میں نے کہا یہ پروگرام کا ٹائم اینڈ ہو گیا، ہاں تو آپ جو ہے نا ان کے ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا آپ نے، اس کے لیے میں شکریہ ادا نہیں سر۔ اللہ حافظ بیٹا۔ آپ بھی یا غنی ہو یا اللہ پڑا کریں، اللہ کو غنی آج وہ آئے آیا وہ جو وہ ابھی ایک دوسرے چینل پہ بھاگنے آپ دوڑتے ہوئے کدھر آئے کدھر وہ ادھر ہی کھڑا ہوا نہیں، وہ خوشنود نہیں آ رہا ہے، وہ گنجو نہیں آیا، گنجو گیا ہوا ہے میرا حال آؤٹ اسٹیشن ہے میرا خیال ہے، کیونکہ دوسرا ڈرائیور آیا اور احمد آیا ہے۔ اچھا خوشنود جو ہے لیکن مجھے آئیڈیا ہے کچھ کنسپٹ ہو رہا ہے کہ اتنا یوز نہیں کیا، مجھے کوئی ایرر کہتے کچھ ہوا پہ جو چیزیں ہوئی اتنا یوز ہے، میں اتنی ایک رات کو میں نا مجھے آئیڈیا نہیں ہے۔ ادھر یہ
یہاں پہ ہو لیکن آپ نے دیکھنا سامنے یہ فرسٹ والا کیمرہ آپ کا یار لائٹیں تو ایسے بند کر دیتی چاہے پتہ نہیں کیا
بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن